अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी ज्योग्राफी है, फ़िज़िकल ज्योग्राफी, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड अब हमारी थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर्स और दरिया जो हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो बर्फ़ के पहाड़ हैं बहुत बड़े, तो जिस पर बर्फ़ का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। जिन पहाड़ों पर, तो जब ये पहाड़ों से बर्फ़ जो है सिरक के ज़मीन पर आती है तो दो सूरतों में होती हैं उसकी। या तो वो अपना वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वज़न इकट्ठा हो जाता है बर्फ़ का तो वो अपने वज़न से ही स्लाइड कर जाती हैं। और दूसरा जो होता है, उनकी ग्रेविटी है जो अर्थ की, वो बर्फ़ को नीचे की तरफ खींचती है। कशिश सकल भी जिसे कहते हैं हम, तो कशिश सकल या बर्फ़ के अपने ही वेट की वजह से जो बर्फ़ है वो नीचे ज़मीन के ढलवान की तरफ मूव करती है, तो ग्लेशियर से बर्फ़ नीचे की तरफ आती है। तो जो बर्फ़ के बहुत बड़े पहाड़ होंगे उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, आज पाकिस्तान में कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस हैं जिसमें हिमालय और कराकरम हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो सियाचिन और ब्याफू दो ग्लेशियर्स हैं जो कराकरम रेंज में पाए जाते हैं। इसके अलावा हिस्पर, बालतोरू और बतूरा ग्लेशियर्स जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। नीचे जैसे कि आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ से ढके हुए हैं और ये सारा साल इसी तरीके से बर्फ़ से ढके रहते हैं। अच्छा जी, अब ये ग्लेशियर्स अहमियत क्या रखते हैं पाकिस्तान के लिए। अब जब ये बर्फ़ से पड़े ढके हुए पहाड़ जो हैं सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, लेकिन जब समर्स आते हैं तो गर्मी की शिद्दत से ये जो पहाड़ है इन पर मौजूद बर्फ़ पिघलती है और वो बर्फ़ पिघलने से आपके दरियाओं में ताज़ा पानी आता है। ठीक है, अब वो फ्रेश वाटर का सोर्स हैं। उसके अलावा वो पहाड़ों की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं। तो इन्हीं पहाड़ों की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में माउंटेंस में क्लाइंबिंग के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे माउंटेनियर्स जो हैं वो इन पहाड़ों को फ़तह करने के लिए भी आते हैं। उसके अलावा कि जब इन पहाड़ों से ये ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलती है तो पानी की बहुत बड़ी बड़ी झीलें और दरिया जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरीन लाइफ जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें भी हम कहते हैं, वो वजूद में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो इन ग्लेशियर्स की ही मरहून मिन्नत हैं। तो हमें जो पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा या सोर्स कह लें आप पाकिस्तान में जो है वो वाटर का, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स ही हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम है वो इन्हीं ग्लेशियर्स पे डिपेंड करता है। तो हम ज़रा पाकिस्तान के दरियाई निज़ाम पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के रिवर्स हैं वो किस तरह वजूद में आते हैं। तो जो पाकिस्तान के रिवर सिस्टम है ना, उसका मेन रिवर जो है वो है इंडस रिवर, दरियाए सिंध भी जिसे हम कहते हैं। ये आपका जो ओरिजिनेट होता है ना, इसकी जो शुरुआत है वो होती है चाइना से, तिब्बत के मुकाम से। चाइना से ये ओरिजिनेट होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होता है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान में एंटर होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से बहता हुआ ये पंजाब में अटक के मुकाम पर आता है। ठीक है, अब जब ये हम देखेंगे, यहाँ से आप मैप में देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये जो आपका दरियाए सिंध है। ठीक है, तो दरियाए सिंध आपका चाइना से तिब्बत के मुकाम से आता है, ये आपका दरियाए सिंध। ठीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये यहाँ पर अटक के मुकाम पर पंजाब में एंटर हो गया। अब ये पंजाब में एंटर होने के बाद ये देखें, ये सारा जा रहा है, ये अच्छा जी, ये देखें कि ये जो आपका इंडस रिवर है ये तिब्बत चाइना से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है, फिर के, फिर पंजाब, और फिर पंजाब से होता हुआ सिंध, और फिर सिंध से बहिरा अरब में जाकर गिरता है। तो ये जो आपका दरियाए सिंध है ना, ये आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। अच्छा जी, अब इस दरिया को
جو زندہ رکھتے ہیں وہ ہیں اس کے معاون دریا، یعنی کہ اس کی ٹریبیوٹریز، اس کے مشرقی معاون دریا ایسٹ کی سائڈ سے جو ملتے ہیں، اور مغربی معاون دریا جو مغرب کی سائڈ سے ملتے ہیں۔ ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریبیوٹریز مل کے دریائے سندھ کو چلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ایسٹ کی سائڈ سے، جو آپ کی رائٹ سائڈ ہے وہ ایسٹ کی سائڈ ہے، یہاں سے مشرق سے جو دریا آتے ہیں وہ ہیں دریائے جہلم، پھر دریائے چناب، پھر دریائے راوی اور ستلج۔ یہ 2 دریا آپ کے انڈیا سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کے 2 دریا آپ کے یہ کشمیر کی سائڈ سے آتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ مٹھن کوٹ کے مقام پر، یہاں پر پنجاب میں مٹھن کوٹ کے مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اکٹھے ہونے کے بعد یہاں سے یہ 5 دریا مل کر دریائے سندھ میں کی شکل اختیار کر کے دریائے سندھ سے پھر صوبہ سندھ سے گزرتے ہیں۔ یہ آپ کی ہو گئی ساری کی ساری مشرقی دریا۔ اچھا، مغرب کی سائڈ سے یہ دیکھیں، اب آپ یہاں سے یہ دریائے سوات، دریائے کابل، دریائے کرم، دریائے گومل، یہ دریائے سوب جو بلوچستان سے اس طرف کو آتا ہے، ساؤتھ ٹو نارتھ ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے، یہ مل کر پاکستان کے مشرق اور مغرب دونوں سائڈوں سے مل کے مشرقی اور مغربی دریا جو ہیں یہ دریائے سندھ کے ساتھ مل کر پاکستان کا دریائی نظام بناتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اتنا پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اچھا جی، ان دریاؤں کے بعد جو ہم نے دریائے سندھ پڑھا، تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ ان دریاؤں کے درمیان آپ دیکھیں کہ یہ جگہ بھی خالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دونوں دریا کے درمیان جگہ خالی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو میدانی علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں دریائے ستلج اور دریائے راوی کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ 2 دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں دوآب۔ تو پاکستان میں اس وقت 4 دوآب ہیں، جن میں جو دریائے ستلج اور راوی کے درمیان جو دوآب ہے اسے ہم کہتے ہیں باری دوآب، ٹھیک ہے۔ باری دوآب کے بعد راوی اور چناب کے درمیان میں جو دوآب ہے اسے ہم کہتے ہیں رچنا دوآب، ٹھیک ہے۔ پھر راوی اور جہلم کے درمیان میں جو ہے اسے ہم کہتے ہیں، چناب اور جہلم کے درمیان میں جو ہے اسے ہم کہتے ہیں چج دوآب۔ اور اسی طریقے سے دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں جو میدانی علاقہ ہے، جو علاقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سندھ ساگر دوآب۔ تو پاکستان میں دوآب ہم یہ 4 دوآب ہیں، باری دوآب، رچنا دوآب، چج دوآب اور سندھ ساگر دوآب۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یاد رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن 2 دریاؤں کے درمیان کون سے دوآب ہیں، وہ آپ اس سلائڈ سے دیکھ لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دوآب کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ چیز ہے امپورٹنٹ، وہ ہے ڈیمز اینڈ بیراجز، کہ پاکستان میں کون کون سے ڈیم ہیں اور کون کون سے بیراج ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے، ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ ڈیم کیا ہوتا ہے اور بیراج کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ڈیم جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو پانی کو سٹور کرتا ہے اور پھر بعد میں اسی پانی کو ہم اریگیشن کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کیپیسٹیز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیراجز۔ اب اگر ہم بیراج کی بات کریں تو بیراج میں ہم صرف جو ہے وہ پانی کو سٹور کرتے ہیں وقتی طور پر، ٹیمپرری، اور وہ دریاؤں سے ہی نکالے جاتے ہیں بیراج، جس میں ہم نے پانی کو سٹور کرنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے، اور وقت پڑنے پر ہم ان کو نہروں میں پانی کو چھوڑتے ہیں۔ اس کا مقصد بیسیکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دریاؤں کے پانی کا رخ بدل سکیں، اپنی ضرورت کے مطابق ہم ان علاقوں میں نہریں نکال کر لے جائیں جہاں پر ہمیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے اہم ڈیم ہیں۔ جو پاکستان کے مین ڈیمز ہیں، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم جو ہے وہ آپ کا KPK میں ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے پہلا ڈیم ہے وہ ہے وارسک ڈیم، وہ بھی KPK میں ہے۔ تربیلا ڈیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منگلا ڈیم جو کہ دریائے جہلم پر ہے، یہ آپ کا پنجاب کا ہے۔ پھر ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ آپ کا آزاد کشمیر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے دیا میر بھاشا ڈیم، عمران خان کی گورنمنٹ میں اس کا افتتاح ہوا، اس کی سٹارٹ ہوئی کنسٹرکشن، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ پاکستان پانی کا بہت بڑا ذخیرہ کرنے میں کامیاب ہوگا اور اچھی اماؤنٹ میں الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے فیوچر میں جلد اس کی تکمیل مکمل ہو جائے گی۔ تو جو دیا میر بھاشا ڈیم ہے یہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں چھوٹے ڈیمز ہیں جن میں وارسک ڈیم ہے، ہف ڈیم ہے، وہ بلوچستان میں ہے، تو لیکن ان کی کیپیسٹی کم ہے۔ تو یہ وہ میجر ڈیمز ہیں بڑے جن کی کیپیسٹی زیادہ ہے اور جو بجلی جنریٹ کرنے میں
الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے میں مددگار ثابت بھی ہوتے ہیں اور پانی بھی اسٹور کرتے ہیں زیادہ اماؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، یہ دیکھیں یہ میپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلیئرلی ویزیبل ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا ہے وارسک ڈیم، بلوچستان میں ہے۔ یہ آپ کا وارسک ڈیم ہے، یہ آپ کا تربیلا ڈیم ہے، یہ دونوں آپ کے ڈیمز جو ہیں وہ آپ کے خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ جی آپ کا ڈیم ہے منگلا ڈیم جو پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہاں پر یہ آپ کا ہب ڈیم ہے جو بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بس پاکستان کے مین ڈیمز ہیں۔ اچھا، ڈیمز کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا بیراجز کی طرف، کہ پاکستان میں امپورٹنٹ بیراجز کون سے ہیں۔ تو اس میں رسول، تریمو، سدنائی، تونسا، سکھر، گدو براج، چشمہ براج، یہ مختلف ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو میپ میں ایزیلی نظر آ جائیں گے۔ چشمہ براج ہے، رسول براج ہے، مرالہ براج ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جی، یہ آپ کی ایک دریا سے پانی کا رخ بدل کے دوسری سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور آپ کو جو پہلے ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے دریا پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ لائنز نہیں آبزرو کی تھی جو اس میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ بیسیکلی رابطہ نہریں ہیں، ابھی ہم ان کے بارے میں آگے سے پڑھیں گے کہ پاکستان میں رابطہ نہریں، کینالز، جو کینال کا سسٹم ہے نہروں کا، وہ کیا ہے۔ وہ نہریں جو ایسے دریاؤں سے نکال کر دوسرے دریاؤں میں پانی کو منتقل کرتی ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے، انہیں ہم رابطہ نہریں کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ہیں جو کینال سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین نہری نظام ہے۔ اب اس میں کون کون سی ٹائپس کی نہریں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پیرینیل کینال کو ہم کہتے ہیں دوامی نہریں، یہ وہ نہریں ہوتی ہیں جو سارا سال چلتی ہیں، ان میں سارا سال پانی موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نان پیرینیل کینالز وہ ہوتی ہیں غیر دوامی نہریں جن میں پانی جو ہے وہ سال کے 6 مہینے رہتا ہے، اور وہ بھی ان دنوں میں جب برسات، موسم برسات میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان دریاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نہریں چلنے لگتی ہیں۔ نیکسٹ ہیں فلڈ کینالز۔ ان فلڈ کینالز سیلابی نہریں، یہ بھی سیلاب آنے کی صورت میں ان نہروں میں پانی چھوڑا جاتا ہے۔ دوسری ہیں لنک کینالز۔ لنک کینالز وہ کینالز ہیں جو آپ کی دریائے جہلم اور دریائے چناب سے نہریں نکال کر راوی اور ستلج میں پانی پرووائڈ کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ راوی اور ستلج جو ہیں یہ انڈیا کے دریا ہیں۔ سنتاس معاہدے کے مطابق جو 3 دریا پاکستان کو ملے تھے اس میں سندھ، جہلم اور چناب تھے، اور راوی، ستلج اور بیاس جو تھے وہ انڈیا کو ملے تھے۔ تو راوی اور ستلج کے پانی کا جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، تو وہ جب چاہے پانی روک لیتے ہیں۔ تو وہ علاقے جن میں سے دریائے سندھ اور دریائے ستلج گزرتا ہے وہاں پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انڈیا کی طرف سے اچانک پانی چھوڑے جانے کی صورت میں ان علاقوں میں ہمیں سیلاب جیسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب کا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے کہ ہم ان راستوں میں یا ان دریاؤں پر براجز یا ڈیم بنا لیں چھوٹے چھوٹے تاکہ ہم پانی کو اسٹور کر سکیں۔ ہاں، لیکن پانی کی قلت کو دور کرنے کا یہ راستہ نکالا ہے کہ ہم نے وہاں پر لنک کینالز یعنی کہ رابطہ نہریں تیار کی ہیں جو دریائے سندھ، جہلم اور چناب سے پانی نکال کر دریائے راوی اور دریائے ستلج کے علاقوں میں پہنچاتے ہیں، تاکہ ان علاقوں کو ہم پانی کی قلت کی صورت میں پانی پرووائڈ کر کے وہاں کے جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو ہم سیو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا کا پورا پاکستان کا پانی کا نظام ہے جس میں ہم نے آج آپ کے گلیشیئرز، کون کون سے گلیشیئرز کہاں موجود ہیں، وہ ان کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس، اور اس کے علاوہ پاکستان کی نہریں کون سی ہیں، پاکستان کے دریا کون سے ہیں، پاکستان میں ڈیمز اور براجز کون سے ہیں، ان سب کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ آپ کا پورا ایک جو پورشن تھا پاکستان کے واٹر ریسورسز سے ریلیٹڈ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سبھی پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز اور ایجوکیشنل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کوئی پرابلم ہو، کوئی کویسچن سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ایزیلی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔